बात करेंगे। वजीर आजम की नाअहली के हवाले से पिटीशंस पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई। वजीर आजम को नोटिस जारी किया गया है कि वो 6 सितंबर तक अपने वकील के जरिए जवाब दाखिल करें। साथ ही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी जमात के वकील लतीफ खोसा को लंदन तलब कर लिया है, जहां वो चेयरमैन को वजीर आजम की नाअहली के हवाले से ब्रीफ करेंगे। पैनामा लीक्स पर तहकीकाती कमीशन के लिए TORs पर अभी तक हुकूमत और अपोजिशन में कोई इत्तेफाक ना हो सका। पीपल्स पार्टी के सेनेटर एतजाज अहसन और अपोजिशन जमातों की दीगर अरकान आज स्पीकर अयाज सादिक से उनके चेम्बर्स में मिले। मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एतजाज अहसन का कहना था कि हुकूमत ने TORs पर कोई लचक नहीं दिखाई। और आखिर में कुछ बात उस खत की जिसमें पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने अपने भारतीय हममनसब जयशंकर को कश्मीर के मामले पर बातचीत की दावत दी थी। भारत के पाकिस्तान में हाई कमिश्नर ने आज भारतीय जवाब पाकिस्तानी दफ्तर खारजा को भिजवा दिया, जिसमें भारत की जानिब से ये कहा गया है कि बातचीत तो हो सकती है मगर कश्मीर पर नहीं, बल्कि सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी पर। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुनीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126026027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं जो डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपसे वही इस्तदा कि जैसे ही आपको कनेक्ट किया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, बराह मेहरबानी कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस हो। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/bolbolpakistan1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है bolbolpakistan_ एंड bolbolpakistan @dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा बीबी, अगर ये हमने ये देखना हो कि आज पूरा दिन यानी पाकिस्तान में क्या हुआ, उस हवाले से आपका जो इंट्रो है, जो आपने 3 चीज़ें बयान की हैं, मुझे उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है आज। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि 2 दिन ऑलरेडी मोदी के भाषण की नज़र कर दी, तो अगर आप इजाज़त दें तो आज ज़रा भारत को नज़रअंदाज कर दिया जाए। आज भारत का नागा कर लेते हैं। चले ठीक, ओके, ठीक है। आई एम श्योर कुछ ना कुछ हो जाएगा नुसरत साहब अगले दिनों में कि वी हैव टू टॉक अबाउट इट अगेन एनीवे। क्या करें, वो जो भी होगा, लेकिन फिलहाल आज के दिन उसको भूलकर अब आज के दिन के हवाले से आपने खुद अपने इंट्रो में ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन में आज ये जो रेफरेंसेस वगैरह हुए हैं उनकी समाअत हुई। उस समाअत के बाद मुतल्लिका जो फरीक़ैन हैं यानी वज़ीर आज़म एंड कंपनी, उनको नोटिस इशू कर दिए गए और ये कहा गया कि आप 6 सितंबर तक जवाब दे दें। हाँ, जब जवाब आएगा तो। अब सवाल ये है कि 6 सितंबर की तारीख उन्हें इलेक्शन कमीशन दे रहा है, मैं यहाँ मतवाज़ी अदालत किस हैसियत में लगाऊं? नहीं, वो तो खबर तो अब वो जवाब आएगा 6 सितंबर को। वैसे उस दिन छुट्टी नहीं होगी नुसरत साहब? 6 सितंबर मुझे भी ख्याल आया कि वो उन्होंने छुट्टी 6 सितंबर की आजकल मेरा ख्याल है छुट्टी मनानी बंद कर दी हुई है, क्योंकि जब ऑपरेशन एक मरतबा एक्सरसाइज हुई थी बहुत बड़ी, जब जनरल असलम बेग साहब थे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो वज़ीर आज़म थी, तो उस वक्त उस ऑपरेशन से पहले जिसमें ब्लू स्टार और उनकी वो लड़ाई जो होती है, जो दिखाया जाता है, तो मैं वहाँ पे GHQ में मौजूद था। जो सहाफ़ियों को जो ब्रीफिंग दी गई थी उसमें असलम बेग साहब ने कहा था कि हम 1965 की जंग जीतने में नाकाम रहे। ये उनके अल्फाज थे, मेरे नहीं है, खुदा न खास्ता। तो क्या उसके बाद उन्होंने छुट्टी? तो नहीं, उसके बाद से फिर इस दिन की वो छुट्टी सरकारी मेरा ख्याल है कि इन्होंने ख़त्म कर दी हुई है। आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन असलम बेग साहब ने ये ज़रूर कहा था, इसके बारे में मुझे पूरा यकीन है। अच्छा, अब ओवरऑल जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, 4 अप्रैल से शुरू किया है, 4 अप्रैल के दिन जब हमने ये शुरू किया है तो पनामा लीक्स आ गई हैं। आज अगस्त हो गई है बीबी, और सारी सूरत अहवाल ये बन रही है कि जैसे ये तेल की तलाश यानी करने वाली जो कंपनियां होती थी एक ज़माने में, जब ये सैटेलाइट इमेजरी और ये वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, तो एक एक्सप्रेशन होता था कैट्स पॉ, ठीक,
کہ بلی کی طرح تم زمین کھودتے رہو، یہاں کرو 8 9 10 کر کے، تو جہاں کہیں نہ کہیں سے تو نکل آئے گا، کہ یہ کھدائی کرتے رہو، وہ کیٹس پا. تو اب اپوزیشن یہ کر رہی ہے، اپوزیشن جو ہے وہ تیل کی تلاش کر رہی ہے، تو ادھر بھی کھودو ادھر بھی کھودو. لیکن اس کے ساتھ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک اور ایکسپریشن جو انگریزی کا ہے وہ یہ کہ آپ اینمی کو بلیڈ کرتے ہیں with 1000 cuts. ٹھیک، ادھر کہ آپ ہزاروں زخم لگا دیں تو خون اس کا بہتا رہے تو کبھی نہ کبھی تو فوت ہو جائے گا. صحیح ہے کہ ایک بڑا وار نہ کر سکے تو آپ چھوٹے چھوٹے ہاں، تو اگر آپ کو بڑا وار نہ کر سکے، ورنہ تو بہت اچھا وار تھا. 4 اپریل کو جب یہ پاناما لیکس آئی تھی، یہ تمام اپوزیشن والے بیٹھتے کہ ہم اس وقت تک اس قومی اسمبلی میں نہیں جائیں گے جب تک اس کا قائد ایوان یہ استعفیٰ دے دے میں. ہم یعنی کوئی ریزائن نہیں، ہم نہیں جائیں گے، بوائکاٹ کر رہے ہیں ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے. وہ کرتے رہتے اور پھر جلسے جلوس کرتے رہتے، وہ نہیں ہوا، اس کا امپیکٹ اور ہوتا، پھر اس کا پھر امپیکٹ اور ہوتا. اس حوالے سے مجھے آپ سے تھوڑا سا گلہ بھی ہے یہ، کیونکہ اگر آپ نے اس کو آج یاد رکھا ہوتا. دیکھو ہمیشہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ حال کی بات ضرور کرنی چاہیے، مستقبل کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، لیکن یہ دونوں چیزیں کرتے ہوئے جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو بیک مرر میں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یار پیچھے سے کوئی کیا آ رہا ہے. آج 17 اگست تھی، اگست 17 اور اگست 17 1988 کو ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا. How can we forget? You forgot. آپ نے تو کوئی اس کو ذکر نہیں کیا اس میں. I am sorry to say. میں نے نہیں I couldn't forget. میں نے آج صبح مقصد یہ کہ یہ ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر جو بھی ٹیلی ویژن پہ جو چل رہا ہے وہی آپ نے مکھی پہ مکھی مارنی ہے. نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز. تو I am sorry. کرنٹ افیئرز not. تو کیا آج ان کی برسی نہیں تھی؟ ہاں لیکن کیا وہاں لوگ گئے نہیں؟ پتہ نہیں گئے ہوں گے. میں کہتا ہوں جی 10 گئے 20 گئے 1000 گئے 10 لاکھ گئے، لیکن ایک ایونٹ آج 17 اگست کو تم پاکستان کی تاریخ کے کیلنڈر سے باہر تو نہیں رکھ سکتے. نہیں نصر صاحب، مجھے یاد تھا لیکن میں نے نہیں ڈالا ہیڈ لائنز میں. مجھے اس لیے یاد تھا کہ ایک ان کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے ایک آج نیوز میں ایک آرٹیکل لکھا، اور ایک جاوید صدیق صاحب نے آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے آپ کا بھی ذکر کیا. اپیرنٹلی یو ڈیڈ دی لاسٹ انٹرویو. سو آئی ریممبرڈ آئی ڈڈ نو. جاوید صدیق صاحب نے جو لکھا وہ بالکل درست لکھا ہے کہ ان کا آخری، انہوں نے آج آخری انٹرویو کیا، ان کی زندگی کا آخری انٹرویو جو ہے وہ میں بد نصیب بھی اس پینل میں شامل تھا. یہ انہوں نے نیشن نوائے وقت کو ہمارے لیے پینل انٹرویو تھا اور میں اس وقت نیشن کا بیورو چیف ہوتا تھا. اچھا چلیں اب ہسٹری لیسن پہ آئی گئے ہیں تو پھر بتائیں نصرت صاحب. then tell us about it because that was interesting to me کہ آپ نے اس وقت ان کا انٹرویو کیا which was just a few days before. نہیں وہ بدقسمتی وہ جو جاوید صدیق نے جو واقعہ لکھا ہے اس میں یہ ہوا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی کیا ہوتا ہے. تو میں نے خبر یہ دی تھی کہ ضیاء الحق کی انٹیلیجنس ایجنسیاں were cheated. اچھا کہ یہ الیکشن کی تاریخ جو تھے انہوں نے وہ تاریخ رکھی جب ان کا یہ خیال تھا کہ بی بی جو ہے وہ پریگننٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ یہ غلط ہے. اچھا وہ اس سے پہلے اس مرحلے سے فارغ ہو چکے ہوں گی. اچھا رائٹ. ان کی ٹائمنگ غلط ہو گئی. وہ ہوا یہ کہ وہ فرنٹ پیج پہ وہ چھپی ہوئی تھی جب ہم انٹرویو کے لیے داخل ہوئے. تو دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ آپ کی خبر غلط ہے. پھر وہ بریگیڈیئر صاحب نے آپ کو کھانا کھلایا یا نہیں یہ بتائیں؟ نہیں وہ تو ساتھ ہی فوت ہو گئے تھے. اچھا وہ جہاز میں ہی تھے، وہ موقع ہی نہیں آیا. اچھا ہی وہ زندہ تو کہہ رہا ہوں. تو اس وقت میں نے کہا جی میں آپ سے کیا شرط لگا سکتا ہوں. اچھا بٹ لیکن وہ ایک الگ بات ہے. Since we're on the topic نصرت صاحب, now I want to know, کیونکہ اب آپ نے چھیڑ ہی دیا ہے ذکر. ایک تو ان کے آج اعجاز الحق صاحب نے جو نیوز میں لکھا ہے اس میں ان کی اسمائل کا انہوں نے بار بار ذکر کیا. تو when you met Mr. ضیاء الحق, was he always smiling? اس قسم کس طرح کے تھے, کیسے پایا آپ نے انہیں؟ مطلب ہم ان کو صرف اب فوٹیج اور ٹی وی میں دیکھتے ہیں, اور مجھے تو سچی بات ہے کافی وہ خوفناک قسم کی اسمائل لگتی ہے. کیا وہ بہت اچھے سے ملنے میں بہت زیادہ ہیوملٹی تھی, بہت ملنسار تھے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں کون ہوتی ہوں تو میں کبھی کبھار دیکھو آدمی کو ری وزٹ کر لینا چاہیے. میں آج اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ان کی زندگی میں ان سے بے تحاشا نفرت کی, اور ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح, کیونکہ اس زمانے میں اخبار چھپنے سے پہلے جو ہے وہ سینسر کے لیے جاتا تھا, اس میں بھی میں کوشش کرتا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی لائن گھسا دوں جس سے
ٹھیک وہ اس نے ساتھ ہی بریک کا کہہ دیا، میں لائن کیا ڈالوں اس. چلیں ابھی وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے. اب نصرت صاحب نے چھیڑ ہی دی ہے ضیاء الحق کی بات، تو وی ول میک ہم فنش دا اسٹوری بٹ آفٹر دا بریک. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو تو لکھ کے ضرور بھیجیں. اور ابھی بھی بات یہ ہے کہ اپنے ماضی کی طرف دیکھتے ہوئے جھانکتے ہوئے نا تو آپ کو اس پہ غور کرتے رہنا چاہیے. میں اب اس وقت جو ہے موجودہ حالات کے اندر میں ابھی بھی، چونکہ میں بنیادی طور پر کسی نہ کسی طرح چاہتا ہوں کہ جمہوری نظام چلتا ہی رہے، لیکن when I look back اور میں دیکھتا ہوں تو اب میں ایک تجزیے کے طور پر، دوبارہ کہہ رہا ہوں تجزیے کے طور پر، ایز این انالیسس، میں سمجھتا ہوں کہ مرحوم ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ پاکستان کے قومی مزاج کے عین مطابق ٹیلر میڈ قسم کے نہیں، بالکل یعنی انہوں نے قومی مزاج کو ٹیلر کیا یا وہ ٹیلر میڈ؟ ہمارا جو قومی مزاج ہے، میں آج یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں، آدمی کو کیمرہ سامنے ہو تو سچ نہیں تو قومی مزاج بنانے میں بھی تو ہمارا جو قومی مزاج ہے، مثلا اسلام کا ہر موقع پہ استعمال جب بھی آپ کو کنوینینٹ ہو. صحیح ہے. ضیاء الحق صاحب اس کی بھرپور علامت ہے. تو وہ ان کی وجہ سے آپ لوگ ایسے کرتے ہیں نا؟ نہیں، انکساری اور عاجزی وہ کہاں ہے نصرت صاحب لوگوں میں؟ نہیں ہے نا، بہت ان کے سامنے وہ یوں کرنا، باقی ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اب لیکن اس سے قطع نظر میں سیاسی طور پر آپ کو بات کر رہا ہوں. سیاسی طور دیکھیے یہاں پر ایوب خان صاحب آئے، 10 سال اقتدار میں رہے، 10 سال ہی کے قریب جنرل مشرف رہے. رائٹ. ان دونوں کی کوئی لیگیسی ابھی تک ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں سالڈ فارم. خدا کا شکر کریں. نو بی بی، بٹ اس کے مقابلے میں ضیاء الحق کی لیگیسی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. جی، اور وہ ہم آج دیکھتے ہیں آپ کے آئین میں مثال کے طور پر یہ جو آج کل ریفرنسز ہر جگہ ہو رہے ہیں، پوری قوم 62 63 کو تبدیل کس نے کر کے یہ سہولت پہنچائی؟ ضیاء الحق. صادق اور امین کی بات کس نے کی؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی جس جماعت کے بانی کو یعنی کہ پھانسی لگایا تھا، ان کی ایک نہیں 3 حکومتیں آئیں، وہ شکے نہیں تبدیل کر پائے. لیگیسی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا بھی کہ آج تک ہم ضیاء الحق کہ ایوب خان کی آپ کوئی ایک بات نہیں یاد رکھ سکتے کہ جو آپ کو ابھی بھی آج کے پولیٹیکل کلچر میں ریلیونٹ نظر آئے گی. تو یہ اچھی بات ہے نا. جنرل مشرف نہیں، ایٹ دا سیم ٹائم اس سے ثابت کیا ہوا کہ پاکستان کے لیے ضیاء الحق جیسا عامر ہونا چاہیے. نہیں ارے بی بی میں اچھا آپ مجھے بتائیے مشرف کی کون سی بات سیاسی طور پر؟ لیکن نصرت صاحب جو آپ قومی مزاج کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ قومی مزاج بنانے میں ان کا ہاتھ تھا. نہیں یہ غلط بات ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں ضیاء آیا اینڈ دین وی، یہ سارا یہ لبرل یہ جو ہے نا، I have crossed that age. میں کالج کینٹین سے بہت عرصہ ہوا نکل آیا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بات یہ ہے کہ ہم جیسے ہوتے ہیں ہمیں ویسے حاکم نصیب ہوتے ہیں. اور میں اس حوالے سے یہ آج سیاسی طور پر یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہوں کہ اگر کسی شخص کی سیاست میں ڈے ٹو ڈے لیونگ کے اندر کہاں سے آگے وہ تو ڈکٹیٹر لیگیسی آرٹیکل 62 63 لفظ خائن. جی خیر ریپٹ آباد سے کال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھیا جی فرمائیے. جی سر آپ یہ ضیاء الحق کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جی جی جی. تو میرا یہ ہے کہ آپ مطلب اس نے جو پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہے اس کی بنیاد تو اس نے رکھی ہے، تو اس کا آپ نام کیوں لیتے ہیں؟ اس میں ایک ڈکٹیٹر بھی تھا وہ. میں جی دیکھے عامر تو میں نے کہا نا ایوب خان بھی تو ڈکٹیٹر تھے نا، جنرل مشرف صاحب بھی ڈکٹیٹر تھے، لیکن ان دونوں نے جو روایات کی وہ آج تک زندہ نہیں ہیں. انہوں نے جو چھوڑا وہ ابھی بھی ہے. مثلا افغانستان انہوں نے آزاد کروانے چلے تھے، ہم ابھی تک کروا رہے ہیں. دیکھیں نا، یعنی کہ ان کا مشن ہی ہے نا.
مثال کے طور پر صحیح ہے، میں کیا کروں، مطلب یہ کتنا اچھا مشن ہے، نہیں ویسی ہسٹری لیسن سے تو مطلب ہمیں بچنا ہی چاہیے. بہرحال بریک کا وقت ہو گیا، شکر ہے کہ اب تھوڑی دیر کے بعد کے لیے کم از کم یہ گفتگو ہم روکتے ہیں. جب واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ اب ضیاء الحق کے علاوہ بھی کوئی بات کریں. اسٹے ود اس. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @BolBolPakistan_. جی بی بی تو میں ایک منٹ پنڈی سے کال. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ہلو جی فرمائیے. آپ نے اپنے ٹیلی ویژن کو آن کر رکھا ہے، آپ بات کریں یا تو. آئی ایم سوری، ڈراپ دس لائن بھائی. یہ بار بار میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن کو بند کریں. ہوتا یہ ہے کہ آپ کال کے دیکھتے ہیں میری آواز کیسے آ رہی ہے، تو آپ اندازہ نہیں لگاتے. وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، اہم موضوعات ہوتے ہیں، ہم آپ کو سپیس دینا چاہ رہے ہوتے ہیں بھائی، آپ اس کو اویل نہیں کرنا چاہتے. میری بدقسمتی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، پناما 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 پناما، اس سب کے بعد پوری قوم کے دل کو جھانکو، کوئی نہیں کھل کے کہہ رہا. یہ ویسی تقریر چاہ رہے ہیں جو 4 جولائی کی رات کو ہوئی تھی. بھائی وہ ذرا ان کی یاد میں سنوا دینا بھیا. 77 جی یہ ماشاءاللہ سارے ملک میں ماشاء اللہ نافذ کر دیا گیا ہے. قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں. صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے. جو آج آپ مطلب ان کو یاد کریں. وائی نصرت صاحب آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں چاہ رہا. مطلب آپ کے نجومی چاہ رہے ہیں، آپ یہ 45 جگہ جو جا رہے ہیں، یہ جو 1000 کٹس لگا رہے ہیں، اس پہ کوئی یہ بات کھل کر نہیں کہے گا. یہی تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق ہمارے قومی مزاج کا سب سے مسلم اوتھینٹک آئیکن تھا. تو صاحب بس کوئی یہ کھل کر نہیں کہے گا. Thank God he is gone, let it be. ارے بی بی تو پھر میں کیا میں کہوں، میں اپنی زبان کو بہت روکتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں. تو یہ جو پوسٹر لگ رہے تھے سارے، تو یہ کیا تھا؟ یہ نہیں، یہ ایسی تقریر کا انتظار نہیں تھا. ہاں بالکل تھا. ایسے لوگ ہیں. کیا ایسے لوگ اکثریت میں ہیں؟ کیا عمران خان نے یہ نہیں کہا مٹھائیاں بٹیں گی؟ نہیں تو وہ تو کیا یہ نہیں کہا کہ صرف ایک ادارہ قابو میں نہیں آ رہا؟ نہیں کہا یہ تو کس کا انتظار کر رہا ہے وہ؟ انہی کا نصرت عابدی کی طرح کی کسی. چھوڑیں اس بات کو. اس لیے یہ دیکھیں میرے. اور دوسرا یہ کہ آپ ٹیلی ویژن والے اتنے متعصب لوگ ہیں، میں نے یہ دیکھا، اتنے موقع پرست لوگ ہیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی گڈی چڑھی ہوئی ہے تو روزانہ اس کو دکھا دکھا کے جتنی ریٹنگز نچوڑنا ہوتی ہے نچوڑ کے اس کے بعد باقی اللہ کے کرم سے کبھی ہم نے ضیاء الحق سے ریٹنگ لی. اور ان کے زمان میں تو خیر اس طرح کی بکواس کرنے کی آزادی بھی میسر نہیں تھی، لکھنے کی بھی آزادی میسر نہیں تھی. میں نے آپ کو بارہا کہا کہ آپ خبر لکھتے تھے، ایڈیٹر پاس کر دیتا تھا، اس کے بعد وہ پی اے ڈی جاتی تھی جہاں سینسر افسر بیٹھا ہوتا تھا، تو الٹیمیٹ جو تھا نا آپ کے ایڈیٹر وہ وہاں بیٹھے ہوتے. صحیح بات ہے نا. اور بڑا ملک میں سکون اور شانتی تھی، اور اسی لیے لوگوں کو نفاق انتشار کی کیفیت. بہت اچھا زمانہ تھا ماشاءاللہ. میری والدہ مرحوم ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی انگریز کا زمانہ بیٹا ہے سی بڑا چنگا. بہت اچھا زمانہ. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ بہت، میری ماں کو انگریز کا زمانہ یاد آتا تھا، مجھے حضرت ضیاء الحق کا یاد آ رہا ہے. اینی وے، جو میں آپ کی موقع پرستی کی بات کر رہا ہوں، ہماری تاریخ کے ایک کردار تھے. وہ سڑک پر نکلتے تھے، کیا منظر ہوتا تھا. ہائے 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 یار، دکھانا ذرا اس کی کوئی جھلک بھی. جیت تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، جیت تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. اور پوری رات جاگ کے ہم ان کا انتظار کر رہے تھے شہر میں 24 گھنٹے ٹرانسمیشن کر رہے. یس نصرت صاحب، میڈیا نیا تھا، کچھ اور ہوگا بھی. اور کیا رونق. اور آج ریفرنسز کے تذکرے ہیں تو آپ شیخ رشید احمد صاحب کا ذکر تو کرتی ہیں. ویسے میں نے صرف ریفرنس اعتزاز احسن کا ذکر بھی کرتی ہیں. نہیں آپ نے انٹرو میں ڈالا، آپ کے فیورٹ ہیں یہ. ہاں یس ہیں، یس ڈیفینیٹلی بالکل ہیں اعتزاز صاحب. عمران خان صاحب کو تو آنا ہی آنا ہوتا ہے اس حوالے سے ریفرنس کی بات ہو. لیکن بھائی ایک ریفرنس ان صاحب نے جنہوں نے ہم لوگوں کو اتنی ریٹنگز لے کر دی، ہمیں یہ گمان دیا کہ ہم ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر حکومتیں بنا اور توڑ سکتے ہیں. قربان جاؤں ان کی طرف سے ریفرنس کے بارے میں آپ تذکرہ ہی نہیں کرتی. نہیں وہ خبر تو دیکھی تھی، مگر اب کیا کریں. نہیں بڑی زیادتی کی بات ہے، لیکن اس میں بھی میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا. کیوں دھوکہ ہو گیا؟ وہ بڑے تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ یہ سارے ریفرنس جو ہیں یہ فضول ہیں.
ٹھیک ہے، اصل ریفرنس جس میں کہ لگ پتا جائے گا وہی ہے، وہ ہے جو وہ ہے. ہاں تو وہ لیکن آج مجھے پڑھتے ہوئے ذرا تھوڑا سا خیال آیا کہ ان کے وکیل صاحب کو میں کہہ رہا تھا، وہ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی چلیں جی، بہت اچھی بات ہے. ان کے وکیل ہیں جی شیخ احسان الدین صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں شیخ صاحب؟ جی سر، دعائیں سر. اچھا شیخ صاحب ایک فرمائیے گا مجھے، میں نے 3 4 5 دنوں سے ٹی وی کھولتا ہوں، مختلف کالم پڑھے، مختلف تجزیہ نگار سارے کہتے ہیں کہ اصل جو یعنی کہ جان لیوا جو ریفرنس ثابت ہو سکتا ہے وہ ہے جو چیف صاحب کی طرف سے، یعنی سابقہ چیف صاحب، آپ کے تو اب بھی چیف ہی ہوئے وہ، تو ان کی طرف سے دائر ہوا ہے. لیکن ابھی میرے پاس سر یہ آپ کی چٹھی ہے جو آپ نے اسپیکر صاحب کو لکھی ہے. جی سر. اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ریفرنس جو نواز شریف صاحب کے خلاف آپ نے دائر کیا ہے وہ آپ نے الحاج سردار عمر فاروق کی طرف سے داخل کیا ہے. جی. یعنی کہ اس میں فریق جو ہے وہ افتخار چودھری صاحب فریق نہیں ہے. جی میں بتاتا ہوں سر، یہ ہماری جو پاکستان جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کے سرحد کے چیف آرگنائزر نہیں، آج کل سر کے پی کے نام ہو گیا اس کا شیخ صاحب. جی ہاں، تو یہ الحاج عمر فاروق یہ وہی تو نہیں ہے عمر فاروق میاں خیل صاحب؟ بالکل ڈی آئی خاص ہے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایم این اے ہوا کرتے تھے. نہیں اب تو وہ نہیں ہوا کرتے تھے. میں بات کر رہا ہوں سر 1997 میں جو اسمبلی تھی اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل یہ وہی ہیں. اچھا تو یہ آج کل آپ کی جماعت میں آ گئے ہیں؟ جی بالکل، ہماری جماعت کے سرحد کے چیف آرگنائزر، سرحد کے نہیں کے پی کے چیئرمین. اچھا ان کی طرف سے. اچھا اب آپ نے خط یہ لکھا ہے، اس کی مجھے دیکھیے بات یہ ہے کہ میں کوئی اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں. نہیں دیکھیے نا، لاء کا مسئلہ ہے اور انگریزی تو مجھے بالکل نہیں آتی. میں آپ کو بالکل، اب اس میں آپ نے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. ایک تو آپ نے یہ بات کلیئر کر دی کہ یہ ریفرنس دائر دراصل جس سے ہم سب لوگوں کی امیدیں ہیں یہ آپ کی جماعت کی جانب سے الحاج عمر فاروق صاحب نے، جن کو میں عمر فاروق میاں خیل صاحب کے نام سے، کیونکہ وہ میرے دوست رہے ہیں کافی جی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. وہ اس زمانے میں پنجاب یونیورسٹی میں ہوتے تھے جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا. جی بالکل جی وہی ہے نا. ہاں وہ باز بھی بڑے اچھے ہیں ان کے پاس. ہاں زبردست قسم کے باز، بہت زبردست آدمی ہیں. اچھا ہمارے بڑے یار رہے ہیں وہ. اینی وے تو ان کی طرف سے نہیں ہے. اب اس میں سر آپ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کی کوشش کی جی اور انہوں نے آپ کو وقت نہ دیا. جی آپ کھڑے رہے 8 اگست کو میرا خیال ہے صبح سے شام تک. جی تو آپ کو کیوں نہیں انہوں نے ملنے کا؟ جی میں بتاتا ہوں سر. وہ ایسا کہ 6 تاریخ کو 6 اگست جی میں ذرا تھوڑا سا جناب کا ٹائم لوں گا. جی 6 تاریخ کو افتخار محمد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سے اس ریفرنس کی تفصیل بتائی. 6 تاریخ کو ہم نے ٹی سی ایس کے ذریعے سے، ہمیں ان کے عزائم کا پتا تھا، ہم نے اسپیکر کو یہ ریفرنس بھجوا دیا بذریعہ کوریئر. 8 تاریخ کو ان کو وصول ہو گیا، لیکن ہم نے کہا کہ اسپیکر کے ایک آفس کی ایک اپنی کانسٹیٹیوشنل حیثیت ہے، تو ہم نے ان کو آنر کرنے کے لیے کہا کہ بھائی ہم یہ ریفرنس آپ کو بائی ہینڈ بھی دیں گے، کیونکہ اس سے پیشتر نہیں. لیکن دیکھیے شیخ صاحب ایک منٹ، ایک صرف مجھے یعنی ساتھ یعنی وضاحت کرتے جائیے نا سر کہ کیا آئینی اور قانونی طور پر اسپیکر صاحب کے لیے آئینی اور قانونی طور پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے آپ کا ریفرنس وصول کریں؟ اگر ٹی سی ایس کے ذریعے چلا گیا تو مل گیا نا سر. جی میں بتاتا ہوں. آرٹیکل 63 سب آرٹیکل 2 کے تحت یہ اسپیکر کی آئینی ڈیوٹی ہے کہ وہ اسے وصول کرے اور لے خود اپنے ہاتھوں سے.
جی بالکل نہیں تو وہ یہ عمر فاروق میاں خیل کے ہاتھوں سے لے یا آپ کے ہاتھوں سے وصول جی میں ان کا کونسل ہوں نا سر, ہماری لیڈر ٹیم ہے, میاں صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. اگلی بات سن لینا سر, تھوڑا سا مجھے آپ کو بہت احترام ہے. آپ نہیں میں سمجھنے کے لیے اسی لیے تو دیکھیں میں نے آپ کو ڈھونڈ کے آپ سے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں نا بھائی جان. جی جی میں آگے بتاتا ہوں سر. وہ یہ کہ 8 تاریخ کو سر سانحہ کوئٹہ ہو گیا, بہت بڑا انسیڈنٹ تھا. ہم نے کہا کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں ماند پڑ گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں, ہم نہیں کریں گے. آپ ہمیں تاریخ دے دیں 12 تاریخ کے لیے. اچھا 12 تاریخ ہماری ان سے باقاعدہ طور پر یہ طے ہوا کہ ہم 12 تاریخ کو وہ ہمیں ریسیو کریں گے. جب ہم 12 تاریخ کو وہاں پر پہنچے تو انہوں نے مختلف ہیلے بہانوں سے ہمیں ٹالنا شروع کر دیا. اسپیکر صاحب نے خود جی اسپیکر صاحب نے خود یا ان کے سٹاف نے؟ ان کے سٹاف سیکٹری نے ٹائم کے باوجود ہمیں ان سے بات کرانے سے, ہمیں ملنے سے, ہمیں اندر داخل ہونے سے روک دیا. آپ کا یہ خیال ہے کہ جو سلوک ان لوگوں کے ساتھ ہوا ان کے بھی ریفرنس ہے, آپ کے بھی ہے, لیکن آپ کا فرق یہ ہے. نہیں شیخ صاحب ایک منٹ نا, آپ کے ساتھ افتخار چودھری صاحب تو نہیں تھے نا, اگر وہ ہوتے تو شاید اسپیکر صاحب نے ہمت نہ ہوتی. ان کا ریفرنس ہی ان کے لیے اتنی بڑی, اور وہ یہ ہے کہ ریفرنس ویسے آپ نے پہلے فرمایا ہے, اس میں اس کی 2-3 افیکٹ ہیں. اب دیکھیں اس ریفرنس کے بعد فوری طور پر 3 ریفرنس دائر ہوئے, پہلے الیکشن کمیشن میں دائر ہوئے تھے چیف صاحب کے. لیکن شیخ صاحب بات یہ ہے کہ وہ تو آپ کی نقالی میں ہوئے نا, آپ کو تو موقع نہ دیا گیا کہ آپ جا کے وہاں پہ خطاب کر سکتے. گئے نصرت صاحب, وہ سمجھ گئے کہ یہاں الیکشن کمیشن میں ان کی دال کوئی نہیں کرتی, اصل لیگل جو پوزیشن ہے وہ یہاں پر ہے, اصل اسپیکر کے یہاں سے معاملہ طے ہوگا. جی اچھا اب ایک بات فرمائیے گا, یہ آپ نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ we postpone all activities and on the following day, that is 9th August up to 11th August, we declare to mourn the death of good number of advocates. In the meanwhile to the PS secretary, میں سر یہ انگریزی مشکل ہے, میں نہیں زیادہ اس کو سمجھ پایا. لیکن یہ بتائیے کہ افتخار چودھری صاحب کیا پھر کوئٹہ چلے گئے تھے وہاں ان سے؟ نہیں لندن میں تھے, وہاں کوئٹہ چلے گئے تھے؟ نہیں سنیں نا سر, وہ خود بھی گئے جی لندن میں تھے افتخار چودھری صاحب, خود وہ لندن میں ہیں. ہاں جی, اب کل واپسی ہوئی ہے, انہوں نے اپنے 15 دن کے بعد 7 دنوں کے اندر واپس آ گئے, کل ہم جا رہے ہیں. اچھا رہنا تو انہیں 2 ہفتے, لیکن کوئٹے کا سنتی ہوں کیونکہ دیکھیں نا بہرحال وہ چیف جسٹس تو کوئٹہ کے ڈومیسائل سے ہی بنے تھے نا. سر وہ واپس آ رہے ہیں نا, اب اپنا آدھا کر دیا ہے دورہ, وہاں کسی فیملی مسئلہ آدھا کر کے پرسوں 19 تاریخ کو ہم لوگ کوئٹے جا رہے ہیں, آج رات واپسی ہوئی ہے. اچھا آج رات واپسی. اچھا یہ بتائیے شیخ صاحب کہ اب اگر اسپیکر صاحب نے آپ کو اپنے دفتر میں وصول نہ کیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سر ہم نے 2 دوبارہ بھیج دیا, ریسیو ہو چکا ہے, ہمارے پاس رسیدیں پہنچ چکی ہیں, پی سی ایس کی جو رپورٹ ہے وہ پہنچ چکی ہے. لیکن ایک بات, یہ جانبدارانہ ہے اس کا رویہ, اس میں نہیں, لیکن اس کی سزا کا کیا کریں گے؟ اس جانبداری کو سزا کیسے دلوائیں گے؟ میں بتاتا ہوں نا سر, میری بات سنیں گے. اب ہم نے ہماری لیگل ٹیم اکٹھی ہو گئی ہے, کیونکہ اس نے آئین کے ہدف سے روگردانی کی ہے, آئین کی ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے. 63(2) کے تحت وہ خود آپ ان کے خلاف بھی آپ ریفرنس داخل کریں گے؟ بالکل, ویسے بطور ممبر یہ صادق اور امین نہیں رہا ہے, یہ جانبدار ہو گیا ہے. صادق اور امین ضیاء الحق صاحب کے متعارف کروائے ہوئے 2 الفاظ, زندہ باد. بہت بہت شکریہ جی شیخ صاحب, بڑی مہربانی. نا اب یہ زیادتی ہے نا, نہیں کیا بات کر رہی ہیں مطلب اب آپ مطلب بات یہ کہ افتخار چودھری صاحب لندن میں تھے, کوئٹہ کے ڈومیسائل سے چیف جسٹس بنے یا نہیں؟ بالکل بنے. اچھا, اور انہوں نے اپنی شان سے گھٹیا سمجھا کہ وہ اپنی طرف سے ریفرنس, ہم اخباروں میں ٹی وی میں کہتے رہے کہ افتخار چودھری صاحب, ٹھیک ہے بالکل, آج کہیں جا کر یہ حالت ہو گئی ہے ہم موقع پرست ٹی وی والوں کی کہ ایک موقع پر کھانستے بھی تھے افتخار چودھری صاحب تو ہم ان کے کھانستے کو دکھاتے تھے. آج ان بیچاروں کا صحیح کیا کر, مطلب ہم نہیں, یہ زیادتی ہے. میں اس موقع پرستی کی جو ہے
آج آپ مطلب مجھے لگتا ہے صاحب آج کا موڈ ہی نہیں تھا آج آپ کا کوئی ہم مطلب بات کرتے کسی اچھا آپ ضیاء الحق سے شروع کیا اور افتخار چودھری صاحب پہ ختم کیا. ابھی شیخ صاحب نے جو صادق اور امین کا لفظ استعمال کیا آرٹیکل 62 63 یہ کس کی دیر؟ نصرت صاحب بجائے ہماری سیاسی جماعتوں کو اس وقت پہ ٹائم ضائع کریں کام کر لیں یہ بغیر بجائے صادق امین. ہلو السلام علیکم لاہور سے کال جی وعلیکم السلام. جی بھیا سر کوشچن یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ ضیاء صاحب نے پاکستان کی ڈائریکشن کو چینج کیا. جی ضیاء صاحب نے پاکستان کی ڈائریکشن کو چینج کیا اسپیشلی سوویت انویژن کے بعد. جی تو سوال یہ تھا کہ اگر ضیاء صاحب نہ ہوتے تو کیا ہوتا اور اگر ضیاء صاحب کی جگہ بھٹو صاحب ہوتے اور سوویت انویژن ہوتی تو کیا ہوتا؟ پتہ نہیں کیا ہوتا. بہرحال اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھتے ہیں تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ افغانستان کے بارے میں جو پالیسی ہے افغانستان نے ابتدا کی تھی. آپ کو یاد ہوگا ظاہر شاہ کا تختہ الٹ کے داؤد آئے تھے تو ان کے جواب غزل کے طور پر بھٹو صاحب نے افغان پالیسی بنائی تھی. اور بھٹو صاحب کا جب دور ختم ہو رہا تھا تو اس وقت یہ ڈیل ہو رہی تھی کہ نیب پر جو پابندی لگی ہوئی تھی حیدرآباد ٹریبیونل کیس ان کو رہا کر دیا جائے گا. ان ریٹرن یہاں پہ سردار داؤد آئیں گے اور ڈیورنڈ لائن کو کر لیا جائے گا. لیکن وہ پھر یہ کہ ان کے خلاف تحریک شروع ہو گئی, یہ تقریر ہوئی تو پھر شاید اب یہ ایک فیوچرسٹک بات ہے. تو اس میں جی کوئٹہ سے کال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نصرت صاحب کاکڑ بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی میرا سوال یہ ہے سر آپ سے کہ آپ جو ہے نا ایک سابق فوجی عامر کو ڈاؤن چینل پر اس کے تعریف کر کے نا ہمارے نیکسٹ جنریشن کو کیا میسج نہیں میں نے تعریف نہیں کی, میں نے تجزیہ کیا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی وراثت سر ناجائز اولاد چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو وہ ناجائز ہوتا ہے. مطلب یہ نا کہ ایک فوجی عامر چاہے جتنی بھی اچھی خوبی ہو نہیں دیکھیے نا اب ایک ایوب خان بھی 10 سال رہے ان کا کوئی لفظ صادق اور امین جیسا تو ابھی تک آئین میں موجود نہیں ہے. ابھی تک جنرل مشرف صاحب رہے کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے. اس لیے میں ضیاء صاحب کو سلام کرتا ہوں کہ وہ جو یہ پودے لگا کر گئے وہ ابھی تک ہیں. یہ کہے گی جو بوبی ٹریپس جو تم لبرل لوگ ہو ایسے کوئی تو اللہ کرے آج وہ زندہ ہوتے تو اس طرح نہیں بیٹھ سکتی تھی. ہاں یہ بات بھی ٹھیک. ہاں صحیح بات ہے. مجھے ٹکا کے اسی اب میں یہی دعا تو مجھے اور جیسے تم مجھے ٹوکو گی اب میں یہی دعا مانگوں گا کیا واپس آ جائے اب مطلب خبر سے نصرت صاحب. خدا حافظ. چلے جی آج کا وقت ختم ہوا, کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.